सामीन, आज हम दुनिया के 5 सबसे ताकतवर और जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स का जायजा लेने जा रहे हैं। ये वो फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम हैं जो किसी भी मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद को नाकाबिले तस्ख़ीर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। Russia very soon it will be deploying S-500 missiles to the front line. This missile defense system is a state-of-the-art array of vehicles. Iron Dome defense system playing a major role. We'll send them Patriots. Looks like the American Patriots are working very well in Ukrainian hands against ballistic missiles. आइए आपको ऐसे ही हर सिस्टम की खसूसियात और कारनामे बताते हैं जिन्होंने इन्हें बेहतरीन बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि ये निज़ाम कैसे दुश्मन के तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही निशाना बनाकर तबाह कर देते हैं। और आखिर क्यों इन्हें दुनिया का मौसर तरीन दिफाई हथियार समझा जाता है? सबसे पहले नंबर पर रूस का जदीद तरीन और सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेथस है। ये निज़ाम अपनी बेमिसाल टेक्नोलॉजी के बाइस फ़िज़ाई दिफा में इनकलाब ले आया है। S-500 इंतहाई बुलंदी और फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। ये ज़मीन से फ़िज़ा में तकरीबन 600 किलोमीटर दूर तक और 180 किलोमीटर की ऊंचाई तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। S-500 न सिर्फ तेज़ रफ्तार लड़ाका तैयारों को बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है। इसके इंटरसेप्टर्स मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 14 गुना ज़्यादा रफ्तार यानी मैक 14 से अपने हदफ की जानिब बढ़ते हैं। ये दुनिया का तेज़ तरीन इंटरसेप्टर माना जाता है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि S-500 बैक वक्त 10 हाइपरसोनिक अहदाफ को ट्रैक करके उनका खात्मा कर सकता है, चाहे वो 7 किलोमीटर फी सेकंड यानी 25,000 किलोमीटर फी घंटा की दीवाना वार रफ्तार से ही क्यों ना सफ़र कर रहे हों। ये सलाहियत वाकई ही नाकाबिले यकीन है और मौजूदा दौर में किसी और निज़ाम में नहीं पाई जाती। मज़ीद ये कि S-500 को ऐसे मुमकिना ख़तरात को नाकाम बनाने के लिए भी तैयार किया गया है जो खला से आएँ, यानी ये सिस्टम कम मिदार वाले सेटेलाइट्स या खला से दागे गए हथियारों को भी निशाना बनाने की अहलियत रखता है। मजमूई तौर पर ताकत, रफ्तार और अहदाफ को घेरने की इस बेमिसाल इस्तिदाद ने S-500 को फ़िज़ाई दिफा की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर S-500 ने खुद को कहां मनवाया है और कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है। S-500 रूस की दिफाई टेक्नोलॉजी का ताज़ा शाहकार है और 2021 में इसकी पहली यूनिट रूसी फौज का हिस्सा बनी। फिलहाल ये सिर्फ रूस में चंद अहम मकामात पर तैनात है, मसलन मास्को के इर्द गिर्द और दीगर हसास इलाकों में। इस निज़ाम को अभी जंगी हालात में पूरी तरह आजमाया जाना बाकी है क्योंकि ये बिल्कुल नया है। 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग के दौरान खबरें आईं कि रूस ने जजीरा नुमा क्रीमिया को बचाने के लिए S-500 को वहां तैनात किया, लेकिन एक वाक़े में बताया गया कि शायद ये आने वाले एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में नाकाम रहा। याद रहे कि किसी भी नए और इंतहाई पेचीदा हथियार की तरह ये भी अभी इर्तकाई मरहले से गुजर रहा है। रूस पुरुमीद है कि S-500 जल्द अपनी मुकम्मल सलाहियतों के साथ दुश्मन के किसी भी खतरे को नाकाम बना देगा। जहां तक इसे इस्तेमाल करने वाले ममालिक का ताल्लुक है तो फिलहाल सिर्फ रूसी फौज ही इस टेक्नोलॉजी से लेस है। अलबत्ता रूसी हुकाम ने अंदिया दिया है कि भारत मुस्तकबिल में S-500 खरीदने वाला पहला बैरूनी मुल्क हो सकता है। भारत ने पहले ही रूस से जदीद S-400 सिस्टम खरीद रखा है और S-500 में भी उसने दिलचस्पी दिखाई है। यूं S-500 की बरामद अभी शुरू तो नहीं हुई, लेकिन मुमकिन है कि आने वाले बरसों में बाज़ ममालिक ये महंगा लेकिन इंतहाई मौसर दिफाई निज़ाम हासिल कर लें। जदीदियत,
طاقت اور تکنیکی برتری کے لحاظ سے بلا شبہ S-500 اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے۔ اگرچہ اس کا عملی جنگی ریکارڈ محدود ہے، لیکن اپنی بے مثال خصوصیات کے باعث یہ باقی تمام سسٹمز پر سبقت رکھتا ہے اور ماہرین کے نزدیک مستقبل قریب میں فضائی دفاع کی دنیا میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس فہرست میں نمبر 2 پر ہے روس کا ہی مشہور اور آزمایا ہوا S-400 ٹرائمف۔ ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 پچھلی دہائی کا وہ سسٹم ہے جسے دنیا بھر میں طویل فاصلے کے فضائی دفاع کا سب سے مؤثر ہتھیار سمجھا جاتا رہا۔ یہ 1990 کی دہائی میں سابقہ S-300 نظام کو جدید بنا کر تیار کیا گیا اور 2007 میں روسی فوج کا حصہ بنا۔ یہ تقریباً 400 کلومیٹر دور تک ہدف کو مار گرانے کی اہلیت رکھتا ہے اور 30 سے 56 کلومیٹر تک کی بلندیاں اس کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ اتنی بلندی تک وار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضا میں بہت اونچائی پر پرواز کرنے والے جاسوس طیاروں یا بیلسٹک میزائل کے درمیانی فیز کو بھی ہٹ کر سکتا ہے۔ S-400 کا ریڈار سسٹم اور میزائل کنٹرول انتہائی جدید ہے۔ یہ ایک ساتھ 36 اہداف تک کو ٹریک کر کے ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے، یعنی بیک وقت درجنوں آنے والے جہاز یا میزائل اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ جبکہ S-400 مختلف نوعیت اور رینج کے میزائل استعمال کرتا ہے جو اسے ہر قسم کے اہداف کے خلاف مؤثر بناتے ہیں۔ یہ نظام 4 اقسام کے میزائلوں سے لیس ہے۔ ایک انتہائی طویل برد 6N40 میزائل جو 400 کلومیٹر دور تک کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دوسرا 6N48 میزائل جس کی رینج 250 کلومیٹر یعنی 250 کلومیٹر تک ہے۔ تیسرا میزائل درمیانی فاصلے کا جس کو کہ 2M96E9 میزائل کہا جاتا ہے، یہ 120 کلومیٹر تک کے اہداف کے لیے کافی ہے۔ اور چوتھا M96E9 میزائل جو 40 کلومیٹر تک کے نزدیک کے اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 4 مختلف رینج کے یہ میزائل S-400 کو فضا میں تہ در تہ دفاع کی صلاحیت دیتے ہیں۔ قریب سے لے کر بہت دور تک ہر فاصلے کے دشمن ہدف کا توڑ اس کے پاس موجود ہے۔ جدید فائر کنٹرول سسٹم، طاقتور فیزڈ ارے ریڈار اور تیزی سے ری لوڈ موو کرنے کی صلاحیت کے باعث S-400 انتہائی قابل اعتماد اور موبائل نظام سمجھا جاتا ہے۔ اسے جدید الیکٹرانک جنگ یعنی الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز کے ماحول میں بھی مؤثر رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی دشمن کی جانب سے جیمنگ یا ریڈار میں خلل ڈالنے کی کوشش اس کی کارکردگی کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ S-400 نے کن مواقعوں پر اپنی دھاک بٹھائی اور کون سے ممالک اسے استعمال کر رہے ہیں۔ S-400 نے خود کو مختلف محاذوں پر ثابت کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے چند سب سے زیادہ کامبیٹ ٹیسٹڈ فضائی دفاعی نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ روس نے سب سے پہلے S-400 کو شام میں 2015 کے دوران ہمیمیم ایئر بیس کی حفاظت کے لیے تعینات کیا۔ وہاں S-400 کی موجودگی نے عملی طور پر شامی فضا میں مخالف طیاروں کو دور رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح 2022 سے جاری روس یوکرین جنگ میں بھی S-400 روس کی فضائی ڈھال کا ایک اہم حصہ ہے۔ روس نے دارالحکومت ماسکو سمیت کئی شہروں اور کریمیا جیسے حساس علاقوں کی حفاظت کے لیے S-400 بیٹریاں لگا رکھی ہیں، جنہوں نے اب تک متعدد یوکرینی ڈرونز اور میزائل حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ کئی رپورٹس کے مطابق S-400 نے بعض یوکرینی بیلسٹک میزائلوں اور لڑاکا طیاروں کو بھی مار گرایا ہے۔ دشمن نے بھی اس نظام کو نشانہ بنانے کی پوری کوشش کی ہے، جیسا کہ یوکرین نے کریمیا میں S-400 بیٹریوں پر حملے کیے، لیکن اتنے وسیع نیٹ ورک کے ہوتے ہوئے چند ایک ہتھیاروں کے نقصان سے مجموعی صلاحیت پر اثر نہیں پڑا۔ S-400 اپنے تیار کردہ ملک روس کے علاوہ دنیا کے چند اور ممالک میں بھی زیر استعمال ہے۔ چین وہ پہلا ملک تھا جس نے روس سے S-400 خریدا
اور 2018 کے بعد سے اسے اپنی فضائی دفاع میں شامل کر لیا۔ بھارت نے 2018 میں $5.4 بلین کا معاہدہ کیا اور 2021 کے اواخر میں اسے حاصل کرنا شروع کیا۔ بھارت اب تک اس کے 3 ریجمنٹ وصول کر چکا ہے اور بقایا 2 بھی 2025 سے 2026 تک مل جائیں گی۔ ترکی نے بھی تمام تر بین الاقوامی دباؤ کے باوجود 2019 میں روس سے S-400 حاصل کیا، جو کہ نیٹو اتحاد کے اندر پہلی بار کسی ملک نے ایک روسی نظام خریدا۔ اس پر امریکہ نے ترکی پر پابندیاں بھی لگائیں، لیکن ترک حکومت نے ملک کے دفاع کے لیے اسے ضروری قرار دے کر فیصلہ برقرار رکھا۔ This system will not be a threat neither to F-35 nor to NATO system. ان بڑے ممالک کے علاوہ بیلاروس، جو روس کا ہمسایہ اور اتحادی ہے، وہ بھی S-400 استعمال کر رہا ہے۔ روس نے 2024 میں اسے بیلاروس کو فراہم کیا۔ شمالی افریقہ کا ملک الجیریا یعنی الجزائر بھی ان گنت ممالک میں شامل ہے جنہوں نے S-400 حاصل کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2021 میں الجزائر کو اس کی پہلی کھیپ ملی۔ ان حقائق سے اندازہ ہوتا ہے کہ S-400 کی مانگ دنیا بھر میں رہی ہے اور اسے ایک بہترین فضائی دفاعی نظام تسلیم کیا گیا ہے۔ طاقت اور دفاعی صلاحیت کے اعتبار سے S-400 طویل عرصے تک دنیا میں سرِ فہرست رہا، لیکن اب روسی S-500 کی آمد کے بعد اسے دوسرے نمبر پر جگہ ملی ہے۔ S-500 تکنیکی لحاظ سے جدید تر ہے، مگر S-400 کو برتری یہ حاصل ہے کہ اس کا جنگی تجربہ اور اعتماد کہیں زیادہ ہے۔ مختلف ممالک میں اس کے کامیاب آپریشنز اس کے قابل بھروسہ ہونے کا ثبوت ہیں۔ یوں سمجھیے کہ S-500 نیا چیمپئن ہے تو S-400 ایک تجربہ کار ویٹرن جس نے اپنی صلاحیت میدان جنگ میں ثابت کر رکھی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس یعنی تھاڈ، جو کہ امریکہ کا تیار کردہ ایک مخصوص اینٹی میزائل نظام ہے۔ تھاڈ ایک ایسا منفرد اور انتہائی اہمیت کا حامل سسٹم ہے جو خاص طور پر بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں انتہائی بلندی پر تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسرے فضائی دفاعی نظام زیادہ تر طیاروں یا قریب یا درمیانی فاصلوں کے میزائلوں کو نشانہ بناتے ہیں، مگر تھاڈ کا مرکزی مقصد دشمن کے بیلسٹک میزائلوں کو روکنا ہے، وہ بھی اس مرحلے پر جب میزائل اپنی پرواز کے آخری حصے میں فضا سے زمین کی طرف آ رہا ہو۔ اس اعتبار سے تھاڈ دراصل اسٹریٹجک دفاع کا حصہ ہے جسے میزائل شکن ڈھال یعنی میزائل شیلڈ کہا جاتا ہے۔ تکنیکی خصوصیات کی بات کریں تو تھاڈ تقریباً 200 کلومیٹر دور تک آنے والے ہدف کو ٹریک کر کے نشانہ بنا سکتا ہے اور 150 کلومیٹر تک کی بلند ترین سطح پر انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ یہ فلائٹ کی انتہائی اونچی یعنی ایکسو ایٹماسفیئر میں بیلسٹک میزائل کو ہٹ کر سکتا ہے، جو کہ فضا میں خلا کی حدوں کے قریب ہے۔ یعنی دشمن کا میزائل ابھی خلا اور فضا کی درمیانی حدود میں تھا کہ تھاڈ اسے ٹریک کر لیتا ہے۔ اس کا انٹرسیپٹر میزائل اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے دھماکہ خیز مواد استعمال نہیں کرتا، بلکہ اپنی زبردست رفتار اور حرکت کی توانائی سے ٹکرا کر میزائل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اسے ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اور یہ کام یہ بہت بہترین انداز میں کرتا ہے کیونکہ ایک تیز رفتار وار ہیڈ کو راستے میں براہ راست ٹکر مار کر ختم کرنا پڑتا ہے۔ رفتار کی بات کریں تو تھاڈ کا انٹرسیپٹر تقریباً ماک 8 یعنی آواز کی رفتار سے 8 گنا سے بھی زیادہ رفتار سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتا ہے۔ تھاڈ کا ریڈار سسٹم بھی انتہائی طاقتور ہے جو ایک ساتھ بہت سے اہداف کا پتہ چلا سکتا ہے اور ہزاروں کلومیٹر دور سے بیلسٹک میزائل کے لانچ کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کی سمت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ یہ نظام امریکی میزائل ڈیفنس نیٹ ورک میں اوپری تہہ فراہم کرتا ہے، جبکہ نچلی تہہ کے لیے پیٹریوٹ اور بحری بیڑوں پر نصب ایگز جیسے سسٹمز ہوتے ہیں۔ یوں تھاڈ دور سے آتے ہوئے بڑے خطرے کو راستے میں ختم کرتا ہے اور جو چھوٹے یا قریب کے آنے والے اہداف رہ جائیں انہیں پھر پیٹریوٹ جیسے ڈیفنس سسٹمز سنبھال لیتے ہیں۔ تھاڈ کے استعمال اور کامیابیوں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امریکہ کا انتہائی قابل اعتماد دفاعی ہتھیار بن چکا ہے۔
امریکی فوج نے اسے 2008 میں عملی تعیناتی کے لیے تیار کر لیا تھا اور اب تک یہ دنیا کے کئی خطوں میں تعینات کیا جا چکا ہے۔ جنوبی کوریا میں شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل خطرے کے پیش نظر 2017 میں امریکہ نے تھاڈ بیٹریاں نصب کی۔ اگرچہ یہ تعیناتی جنوبی کوریا کی سرزمین پر ہے مگر اسے آپریٹ امریکی فوج ہی کرتی ہے تاکہ شمالی کوریا کے کسی بھی درمیانی فاصلے کے میزائل کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا جا سکے۔ چین نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ تھاڈ کا ریڈار چینی سرزمین تک نظر رکھ سکتا ہے، مگر جنوبی کوریا اور امریکہ نے اسے دفاعی ضرورت قرار دے کر برقرار رکھا۔ Republic of Korea, the U.S. military has started to move the controversial THAAD missile defense system to the planned deployment site. China has been against the deployment, saying THAAD destabilizes the entire region. متحدہ عرب امارات وہ پہلا ملک بنا جس نے باقاعدہ خریداری کر کے تھاڈ اپنے دفاعی نظام میں شامل کیا۔ امارات نے 2016 کے آس پاس یہ نظام حاصل کیا اور جنوری 2022 میں تاریخ میں پہلی بار تھاڈ نے حقیقی جنگی صورتحال میں کامیابی حاصل کی۔ ہوا کچھ یوں کہ یمن کے حوثی باغیوں نے ایک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ابو ظہبی پر داغا۔ UAE authorities further confirmed that the remnants of the intercepted and destroyed ballistic missiles fell in separate areas around Abu Dhabi. امارات میں موجود امریکی اور اماراتی فورسز نے فوری رد عمل دیا اور تھاڈ کی بیٹری نے فائر کر کے اس میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ یہ تھاڈ کا پہلا کامبیٹ کل تھا۔ The UAE says it has intercepted and destroyed a ballistic missile attack on the United Arab Emirates. It was thwarted by the US-built interceptor missiles. جس نے ثابت کیا کہ یہ نظام نہ صرف کاغذی طور پر بلکہ عملاً بھی ملک کو بیلسٹک میزائلوں سے بچا سکتا ہے۔ اسی سال حوثیوں کے مزید میزائل حملوں میں بھی تھاڈ نے پیٹریاٹ کے ساتھ مل کر دفاع کیا۔ اسرائیل میں بھی 2019 میں ایک مشق کے دوران امریکی افواج نے عارضی طور پر تھاڈ سسٹم نصب کیا تھا تاکہ مقامی دفاعی سسٹمز کے ساتھ مل کر اس کی صلاحیتوں کو پرکھا جا سکے۔ یہ دراصل ایران کے خلاف دفاع کا ایک حصہ تھا۔ رومانیہ میں بھی امریکہ نے میزائل دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے تھاڈ کی تنصیب کی ہے، جبکہ رومانیہ پہلے ہی نیٹو کے لیے ایک اڈے پر امریکی ایجس ایشور میزائل ڈیفنس سسٹم استعمال کر رہا ہے۔ THAAD system and Aegis systems both are purely defensive systems. US anti-missile defense system. It also added that the base is located too near to Russia to intercept Russian missiles. الغرض امریکہ اپنے اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے اسے کلیدی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ تھاڈ صرف بیلسٹک میزائلوں کے خلاف مؤثر ہے۔ یہ سسٹم لڑاکا جہاز، ڈرون یا کروز میزائلوں کو ٹریک یا تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا۔ اس مخصوص کردار کی وجہ سے تھاڈ کو ہماری فہرست میں بہت اعلیٰ مقام ملا ہے، کیونکہ دور تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں سے دفاع کرنا سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے اور تھاڈ نے یہ کام ممکن بنا کر دکھایا ہے۔ جدیدیت کے اعتبار سے بھی تھاڈ کسی سے پیچھے نہیں۔ یہ دنیا کا واحد نظام ہے جو 150 کلومیٹر کی اونچائی تک جا کر ہدف کو مار سکتا ہے۔ اس کا جنگی ریکارڈ ابھی محدود ضرور ہے لیکن کامیاب رہا ہے اور اسی بنیاد پر اسے دنیا کے بہترین فضائی دفاعی نظاموں میں سے تیسرے نمبر پر جگہ دی گئی ہے۔ S-400 یا S-500 جیسے روسی سسٹم کے مقابلے میں اگرچہ تھاڈ طیاروں وغیرہ کو نہیں گرا سکتا مگر بیلسٹک میزائلوں کے خلاف اس جیسی صلاحیت کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک مخصوص مگر انتہائی اہم پہلو میں سب سے آگے ہے اور دنیا بھر میں اس کی تکنیکی برتری تسلیم کی جا چکی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے چوتھے سب سے مضبوط فضائی دفاعی نظام کی۔ یہ ہے امریکہ کا مشہور پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم اور اس کا جدید ورژن PAC-3 کہلاتا ہے۔ پیٹریوٹ دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے فضائی دفاعی نظاموں میں سے ایک ہے جس نے گزشتہ کئی دہائیوں میں خود کو متعدد جنگوں میں منوا لیا ہے۔ اصل پیٹریوٹ سسٹم 1980 کی دہائی میں امریکی فوج میں شامل ہوا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مسلسل جدت آتی رہی اور خصوصاً جدید PAC-3 ماڈل نے تو اس کی صلاحیت کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ پیٹریوٹ کو بنیادی طور پر لڑاکا طیاروں، کروز میزائلوں اور ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
یہ ایک درمیانے سے طویل فاصلے تک مار کرنے والا نظام ہے جس کی موجودہ رینج تقریباً 160 سے 170 کلومیٹر تک ہے، اور یہ 24 کلومیٹر کی اونچائی تک آنے والے اہداف پر کامیابی سے حملہ کر سکتا ہے۔ اگرچہ رینج کے لحاظ سے پیٹریوٹ روسی S-400 سے کم ہے، لیکن اسے شہری مراکز، فوجی اڈوں اور فوجی دستوں کی ڈھال بننے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ جدید PAC-3 میزائل چونکہ حجم میں چھوٹا ہے لیکن انتہائی تیز رفتار اور ہوشیار ہے، یہ قریب آنے والے بیلسٹک میزائلوں کو بھی راستے میں تباہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ PAC-3 نے پرانے پیٹریوٹ ورژن PAC-2 کو مزید بہتر بنایا ہے اور اس میں اب ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، یعنی یہ اپنے ہدف کو براہ راست ٹکر مار کر تباہ کرتا ہے، جس سے دھماکہ خیز ہیڈ کی عدم موجودگی میں بھی انتہائی درستگی کے ساتھ وار ہوتا ہے۔ پیٹریوٹ سسٹم کا ریڈار اور فائر کنٹرول کمپیوٹر بیک وقت درجنوں اہداف ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر نمبرز کی بات کی جائے تو ایک پیٹریاٹ بیٹری کا ریڈار بیک وقت 100 سے زیادہ فضائی اہداف کو تلاش اور شناخت کر سکتا ہے۔ ان میں سے 8 کو مسلسل ٹریک کر سکتا ہے اور پھر ہر ایک ہدف کو مار گرانے کے لیے ایک ساتھ 3 تک انٹرسیپٹر میزائل فائر کر سکتا ہے۔ یہ ملٹی ٹارگٹ انگیجمنٹ صلاحیت اسے بڑے پیمانے کے فضائی حملے کے خلاف انتہائی کارآمد بناتی ہے، کیونکہ ایک بیٹری سینکڑوں کلومیٹر کے رقبے کو ڈھانپتے ہوئے بیک وقت اہداف کا صفایا کر سکتی ہے۔ پیٹریوٹ نظام عام طور پر ایک بیٹری جس میں لانچر، ریڈار، کنٹرول سٹیشن شامل ہوتے ہیں اس کی شکل میں آپریٹ کرتا ہے، اور ایک بیٹری میں 4 سے 8 لانچرز ہوتے ہیں۔ ہر لانچر میں 4 یا PAC-3 کی صورت میں 16 تک چھوٹے میزائل لگائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح ایک پیٹریاٹ بیٹری درجنوں میزائل ایک وقت میں لانچ کے لیے تیار رکھتی ہے۔ تکنیکی اعتبار سے پیٹریاٹ اپنے مضبوط ریڈار، جدید میزائلوں اور تیز ری ایکشن ٹائم کی وجہ سے آج بھی دنیا کے جدید ترین ڈیفنس سسٹمز کا حصہ ہے۔ یہ سسٹم دشمن کے الیکٹرانک جیمنگ کے ماحول میں بھی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر موسم میں 24 گھنٹے آپریشنل رہ سکتا ہے۔ پیٹریوٹ کا جنگی میدان میں ٹیسٹ سب سے پہلے 1991 کی خلیجی جنگ میں ہوا، اور یہ وہ موقع تھا جس نے اس نظام کو عالمی شہرت دلائی۔ عراق نے جب کویت اور سعودی عرب پر سکڈ بیلسٹک میزائل داغے تو امریکہ نے سعودی سرزمین پر موجود پیٹریوٹ سسٹمز کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ دعووں کے مطابق پیٹریوٹ نے کئی سکڈ میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کیا۔ اگرچہ بعد میں کچھ کیسز میں انٹرسیپٹ کی کامیابی پر سوال بھی اٹھے، لیکن مجموعی طور پر یہ پہلا موقع تھا جب کسی ایئر ڈیفنس سسٹم نے جنگ کے دوران بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس طرح 2003 کی عراق جنگ میں امریکہ اور اتحادی افواج نے پیٹریوٹ کو عراق کے الزلزال اور دوسرے میزائلوں سے دفاع کے لیے استعمال کیا۔ اس جنگ میں پیٹریوٹ نے عراق کے کئی راکٹ اور ڈرون بھی مار گرائے، لیکن بدقسمتی سے جلد بازی میں ایک واقعے میں اس نے اپنے ہی اتحادیوں کا ایک فائٹر جیٹ بھی غلطی سے نشانہ بنا ڈالا۔ بعد میں سسٹم کو ایسے فرینڈلی فائر سے بچنے کے لیے مزید بہتر کیا گیا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں پیٹریوٹ دنیا کے کئی خطوں میں اولین دفاعی دیوار کے طور پر تعینات رہا ہے۔ اسرائیل نے بھی اپنے شمالی علاقے میں شام سے آنے والے ڈرون یا راکٹ روکنے کے لیے امریکی ساختہ پیٹریاٹ بیٹریوں کا استعمال کیا ہے۔ 2014 سے 2018 میں اسرائیل نے اپنے پاس موجود پیٹریوٹ کے ذریعے شامی ڈرونز اور ایک لڑاکا طیارہ مار گرایا تھا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے پیٹریاٹ سسٹم کو حالیہ برسوں میں یمن کے حوثی باغیوں کے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کے دفاع کے لیے بھرپور استعمال کیا۔ Saudi Arabia's air defenses have managed to destroy 7 missiles fired by Houthi rebels in Yemen. سعودی دارالحکومت ریاض پر داغے گئے کئی میزائل پیٹریوٹ سسٹم نے فضا میں تباہ کیے۔ اگرچہ کچھ واقعات میں میزائل اپنے ہدف کے قریب آ کر پھٹے بھی، مگر 2019 میں خلیج عمان میں ایران کی جانب سے امریکی ڈرون گرائے جانے اور میزائل داغے جانے کے تناظر میں بھی امریکہ نے اپنے پیٹریوٹ کو خطے میں الرٹ رکھا۔
پیٹریوٹ کی تازہ اور انتہائی قابل ذکر کارکردگی 2022 اور 23 کی یوکرین جنگ میں سامنے آئی۔ روس کے خلاف جنگ میں جب یوکرین کو اپنے شہروں خصوصاً دارالحکومت کیف کو روسی میزائلوں سے بچانے کی ضرورت پڑی تو امریکہ، جرمنی اور ہالینڈ نے مل کر یوکرین کو یہ سسٹم فراہم کیا۔ یوکرینی عملے نے تیزی سے تربیت حاصل کر کے ان کو آپریٹ کرنا شروع کیا اور جلد ہی پیٹریوٹ نے اپنے کمال دکھا دیے۔ روس نے اپریل اور مئی 2023 میں جب کیف پر بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں جیسے کنزال اور اسکندر کی بارش کرنے کی کوشش کی تو پیٹریوٹ نے بیشتر خطرات کو ناکام بنا دیا۔ ایک رات تو یوکرینی پیٹریوٹ یونٹ نے بیک وقت آنے والے 6 کنزل ہائپرسونک میزائلوں کو بھی مار گرایا، جسے دنیا حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہ میزائل تھے جنہیں روس ناقابل شکست قرار دیتا تھا، مگر امریکی پیٹریاٹ نے ثابت کیا کہ مناسب تیاری اور ٹیکنالوجی سے انہیں بھی روکا جا سکتا ہے۔ اس شاندار کامیابی کے بعد پیٹریاٹ کی شہرت اور بھی بڑھ گئی اور اب اسے حقیقی معنوں میں کامبیٹ پروون سسٹم کہا جا رہا ہے۔ Looks like the American Patriots are working very well in Ukrainian hands against ballistic missiles. اب بات کرتے ہیں کہ آخر دنیا کے کون کون سے ممالک اس دفاعی نظام کو استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کے علاوہ جاپان، جرمنی، ہالینڈ، اسپین، اٹلی، یونان، پولینڈ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، جنوبی کوریا، تائیوان اور اسرائیل سمیت 17 سے زائد ممالک کی افواج میں مختلف ورژنز کے پیٹریاٹ نظام شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سے ملکوں نے اپنے پیٹریاٹ کو حال ہی میں PAC-3 میزائلوں سے اپ گریڈ کیا ہے تاکہ اسے زیادہ مؤثر بنایا جا سکے۔ اسرائیل نے تو اب اپنا دیسی نظام ڈیوڈ سلنگ تیار کرنے کے بعد پیٹریاٹ کو ریٹائر کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن باقی دنیا میں ابھی بھی پیٹریاٹ فضائی دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں تک ہماری درجہ بندی کی بات ہے تو پیٹریاٹ کو ہم نے 4تھا نمبر دیا ہے۔ تکنیکی لحاظ سے دیکھیں تو پیٹریاٹ کی رینج اور کوریج روسی S-400 جتنی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ماک 8 یا 14 کی رفتار سے اہداف کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے جیسا کہ تھارڈ یا S-500 کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے پیٹریاٹ کی سب سے بڑی خوبی اس کا بھرپور جنگی تجربہ اور ہر طرح کے اہداف کے خلاف آزمودہ ہونا ہے۔ یہ واحد نظام ہے جس نے حقیقی لڑائیوں میں لڑاکا طیاروں سے لے کر کروز میزائلوں اور بیلسٹک میزائلوں تک سب کا سامنا کیا اور کامیاب ٹھہرا ہے۔ اسی وسیع جنگی ریکارڈ، قابل اعتماد کارکردگی اور مسلسل بہتری کی وجہ سے پیٹریاٹ آج بھی دنیا کے بہترین فضائی دفاعی ہتھیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے فضائی دفاعی حصار میں پیٹریاٹ شامل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ملک اپنی فضائی حدود کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک آزمودہ ٹیکنالوجی پر انحصار کر رہا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں دنیا کے 5ویں سب سے بہترین سسٹم کی۔ نمبر 5 پر آتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے اشتراک سے بنایا گیا انتہائی جدید ڈیوڈ سلنگ ایئر ڈیفنس سسٹم، جسے بعض اوقات میجک وینڈ یعنی جادوئی چھڑی بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ کا شمار نئے نسل کے میزائل دفاعی نظاموں میں ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر درمیانے سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں اور میزائلوں کو ناکام بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اپنے گرد بڑھتے ہوئے میزائل خطرات یعنی کہ ایران، شام اور حزب اللہ وغیرہ کے راکٹ اور میزائل کو دیکھتے ہوئے مختلف لیئرز پر مشتمل دفاعی شیلڈ تشکیل دی ہے، جس میں نچلی سطح پر آئرن ڈوم جو کہ کم فاصلے کے راکٹ روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ سب سے اوپر کی لیئر کو ایرو 2 یا ایرو 3 کور کرتے ہیں، اور یہ نظام لمبے فاصلے سے مار کرنے والے میزائلوں اور بیلسٹک میزائلوں کے لیے کارآمد ہے، اور ان دونوں کے درمیان کی خلا کو پر کرنے کے لیے ڈیوڈ سلنگ کو رکھا گیا ہے۔ یہ نظام تقریباً 40 کلومیٹر سے لے کر 300 کلومیٹر تک فاصلے کے اہداف کو انٹرسیپٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، یعنی وہ راکٹ اور میزائل جو آئرن ڈوم کی پہنچ سے باہر مگر ایرو سسٹم کے دائرے سے کم فاصلے پر ہوں، انہیں ڈیوڈ سلنگ نشانہ بناتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے بھی یہ کسی سے کم نہیں۔ اس کا انٹرسیپٹر میزائل جسے سٹنر کہا جاتا ہے، جدید
दोहरे सेंसर से लेस है। इसमें रेडार भी है और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर भी, जो इसे इंतहाई दुरुस्त होमिंग की सलाहियत देता है। स्टनर की रफ्तार भी गजब है। ये मार्क 7 यानी आवाज़ की रफ्तार से 7 गुना से भी ज़्यादा तेज़ी से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है। डेविड स्लिंग अपने हदफ को तबाह करने के लिए 2 तरीकों से रहनुमाई हासिल करता है। एक तो इसका रेडार ट्रैकिंग करता है, दूसरा ये कि उसके मिसाइल के आगे लगी हुई है एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल आंख जो अपने हदफ को खुद भी ढूंढती रहती है। इस ड्यूल सीकर की बदौलत ये अपने हदफ को आखिर दम तक पकड़े रखता है और धोखा देने वाले अनासिर यानी डिकॉयज से कम मुतासिर होता है। ये निज़ाम सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं बल्कि दुश्मन के लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल को भी गिराने की अहलियत रखता है। अगरचे अमली तौर पर इजराइल इसे ज़्यादातर रॉकेट और बैलिस्टिक ख़तरात के लिए ही इस्तेमाल करता है, डेविड स्लिंग को राफाएल जो कि इजरायली कंपनी है और रीथियोन जो कि अमरीकी कंपनी है, उन्होंने मिलकर तैयार किया है। और इसका इब्तदाई मकसद इजरायली फ़ज़ाइया के पुराने हॉक और यहाँ तक के पैट्रियाट सिस्टम को तब्दील करना था। यानी इजराइल ने फैसला किया कि वो अपने दरमियाने फासले के फ़िज़ाई दिफा के लिए घरेलू साख्ता निज़ाम इस्तेमाल करेगा ताकि गैर मुल्की निसार कम और कारकर्दगी ज़्यादा हो। 2017 में ये सिस्टम इजरायली डिफेंस फोर्सेस में शामिल हुआ और तब से इजराइल के कौमी दिफाई नेटवर्क का ये हिस्सा है। आइए अब देखते हैं कि डेविड स्लिंग ने खुद को किन मौक़ों पर मनवाया है और कौन कौन से मुल्क इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया कि 2017 में शामिल होने के बाद कई बरस तक इस निज़ाम को किसी हकीकी जंगी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन 10 मई 2023 को ये सिस्टम पहली बार अमली आजमाइश से गुजरा और सुरखरू हुआ। इस रोज़ गज़ा की पट्टी से हमास ने तल अबीब की जानिब दरमियानी रेंज के कुछ रॉकेट फायर किए। आम तौर पर ऐसे रॉकेट 70 किलोमीटर से ज़्यादा फासले से हों तो आयरन डोम इन्हें नहीं पकड़ पाता। चुनाचे इजराइल ने अपनी दरमियानी परत यानी डेविड स्लिंग को पहली मरतबा मुतहर्रिक किया। नतीजा ये हुआ कि एक रॉकेट जो तल अबीब शहर की तरफ आ रहा था उसे डेविड स्लिंग ने फ़िज़ा में कामयाबी से मार गिराया। ये दुनिया में इस सिस्टम की पहली कामयाब जंगी इंटरसेप्शन थी और इजरायली हुकाम ने तस्दीक की कि इस निज़ाम ने अपने पहले ही ऑपरेशनल इस्तेमाल में हदफ को तबाह कर दिया। इसी दिन गज़ा से यरूशलेम की तरफ दागे गए एक और रॉकेट को भी डेविड स्लिंग ने रास्ते में रोक लिया था, जबकि एक रॉकेट आयरन डोम ने। यूं एक ही दिन में इस नए सिस्टम ने 2 कामयाब इंटरसेप्शन करके सबको मुतासिर किया। 2023 के आखिर और 2024 के दौरान जब खित्ते में कशीदगी बढ़ी, ख़ास तौर पर जब इसराइल और फ़लस्तीनी तंजीमों या लेबनान से होने वाली झड़पों में डेविड स्लिंग को मज़ीद मौक़े मिले। अप्रैल 2024 में लेबनान से दागे गए एक और रॉकेट को भी इसने इंटरसेप्ट किया। सबसे अहम कारनामा जून 2025 में सामने आया जब खबरों के मुताबिक डेविड स्लिंग ने तारीख में पहली मरतबा एक बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया। ये मुमकिना तौर पर ईरान या इसके किसी इत्तेहादी की जानिब से दागा गया था, जिसे दौरान परवाज़ तबाह किया गया। इस कामयाबी ने साबित कर दिया कि ये निज़ाम सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि तेज़ रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हदफ तक पहुँचने से पहले ख़त्म कर सकता है। अगर हम ममालिक की बात करें कि कौन कौन से ममालिक इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये बताते चलें कि फ़िलहाल तो ये सिर्फ इसराइल के पास अमली तौर पर मौजूद है। तहम इसराइल की कामयाब आजमाइश के बाद कई ममालिक ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की है। फ़िनलैंड ने 2023 में बाकायदा ऐलान किया कि वो अपने फ़िज़ाई दिफा को मजबूत करने के लिए राफेल कंपनी से डेविड स्लिंग निज़ाम ख़रीद रहे हैं। फ़िनलैंड की हुकूमत ने इस सिस्टम को इजरायली बराक MX पर तरजीह देते हुए मुंतखब किया और यूं वो इसराइल के बाद पहला मुल्क होगा जो डेविड स्लिंग हासिल करेगा। फ़िनलैंड को ये फ़ैसला रूस से लाहक ख़तरात के पेश नज़र करना पड़ा और इसे लगा कि दरमियाने फ़ासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइल शिकन निज़ाम के तौर पर डेविड स्लिंग बेहतरीन इंतखाब है। इसके अलावा यूरोप के बाज़ दीगर ममालिक मसलन स्विट्ज़रलैंड और एस्टोनिया ने भी गैर रस्मी तौर पर इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है और इम्कान है कि मुस्तकबिल में वो भी इसे हासिल करेंगे।
خلیجی ممالک کی بات کریں تو 2015 کے آس پاس یہ خبر بھی آئی کہ خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کے ممالک نے مشترکہ طور پر اسرائیل سے ڈیوڈز سلنگ خریدنے میں دلچسپی دکھائی تھی تاکہ ایرانی میزائل خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے، اگرچہ براہ راست اسرائیل سے خریداری سیاسی وجوہات کی بنا پر ممکن نہ تھی، لیکن امریکہ کے ذریعے یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ بہرحال اس پر ابھی عمل نہیں ہوا، مگر یہ ضرور واضح ہے کہ ڈیوڈ سلنگ کی صلاحیتوں نے عالمی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ہماری درجہ بندی میں ڈیوڈ سلنگ کو 5واں نمبر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ یہ تکنیکی طور پر کمزور ہے، در حقیقت رفتار، جدید سینسر اور ہدف کو ٹریک کرنے کی صلاحیت میں یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ یہ درجہ بندی اس لیے ہے کہ یہ نظام ابھی نیا ہے، اس کا جنگی ریکارڈ دیگر سسٹم کی نسبت کم ہے اور اس کی مار کی حد S-400 یا پیٹریاٹ جتنی وسیع نہیں ہے۔ یہ 300 کلومیٹر تک ہے جبکہ S-400 کی 400 کلومیٹر رینج ہے۔ پیٹریاٹ سسٹم اگرچہ پرانا ہے لیکن دنیا بھر میں دہائیوں سے استعمال ہو کر اپنی قابلیت ثابت کر چکا ہے، جبکہ ڈیوڈ سلنگ نے ابھی شروعات کی ہیں۔ پھر بھی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ڈیوڈ سلنگ تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے برسوں میں جب اس کا ریکارڈ مزید مضبوط ہو جائے تو یہ درجہ بندی میں اور اوپر آ جائے۔ آخرکار جو ٹیکنالوجی اسرائیل جیسے ملک کو ہزاروں راکٹوں کے خطرے کے باوجود محفوظ رکھے ہوئے ہے وہ یقیناً غیر معمولی ہے اور دنیا کے بہترین دفاعی نظاموں میں شمار ہونا اس کا حق بنتا ہے۔ آخر میں ایک نظر مجموعی طور پر ڈالتے چلیں، آج جن 5 سسٹم کا ذکر ہم نے کیا اس میں S-500، S-400، تھاڈ، پیٹریاٹ اور ڈیوڈز سلنگ شامل ہیں۔ یہ اپنی اپنی جگہ بے مثال ہیں۔ S-500 انتہائی طویل فاصلے اور ہائپرسونک اہداف کے خلاف ڈیزائن کیا گیا ہے، جسے ہم نے تکنیکی برتری کی وجہ سے نمبر 1 رکھا ہے۔ S-400 نے گزشتہ برسوں میں اپنی صلاحیت کو ثابت کیا اور متعدد ممالک کی فضاؤں کا رکھوالا بنا ہوا ہے، اس لیے یہ ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ تیسرے نمبر پر تھاڈ نے مخصوص مگر اہم شعبے یعنی بیلسٹک میزائل دفاع میں کمال مہارت حاصل کی ہوئی ہے اور مستقبل کے جنگی منظر ناموں میں یہ کلیدی کردار ادا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ پیٹریاٹ کو ہم نے چوتھے نمبر پر رکھا ہے کیونکہ یہ ہمہ جہت فضائی دفاع کا ماہر ہے، بے شمار جنگی کامیابیاں اس کے کریڈٹ پر ہیں اور دنیا بھر کی افواج اسے استعمال کر رہی ہیں۔ یہ اعتماد خود اس کی بہترین خوبی ہے۔ 5ویں نمبر پر ڈیوڈ سلنگ اگرچہ نیا ہے لیکن جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے آگے ہے اور تیزی سے اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ یہ پانچوں نظام دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی اپنی فضائی حدود کی حفاظت کر رہے ہیں اور دفاعی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ ہر سسٹم کی کوئی نہ کوئی خاص برتری ہے، کوئی سسٹم سب سے دور مار کرتا ہے، کوئی سب سے زیادہ اہداف بیک وقت سنبھالتا ہے، کوئی تیز رفتار میزائلوں کو نشانہ بنانے میں یکتا ہے تو کوئی حقیقی جنگوں میں سب سے زیادہ آزمودہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان واضح کمپیریٹیو انالیسس کرنا دلچسپ بھی تھا اور مشکل بھی۔ نکتہ کے ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر اسرائیل کا آئرن ڈوم کہاں آتا ہے اور آخر کیوں اس کو ٹاپ 5 میں شامل نہیں کیا گیا۔ دراصل آئرن ڈوم ایک انتہائی مشہور اور دنیا بھر میں چرچا رکھنے والا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن اس کی فطرت اور کردار کچھ مختلف ہے۔ آئیے ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ آئرن ڈوم اسرائیل نے 2011 میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے بنایا۔ یہ نظام خاص طور پر قریب فاصلے کے راکٹ اور مارٹر شیلز کو ناکام بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، یعنی وہ راکٹ جو 4 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر کی رینج میں آتے ہیں۔ اب اس کی رینج بڑھا کر 100 کلومیٹر تک ہو چکی ہے۔ انہیں آئرن ڈوم ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کی کامیابی کی شرح حیران کن ہے۔ اسرائیل کے مطابق تقریباً 90% سے زائد راکٹ یہ نظام فضا میں گرا دیتا ہے۔ آئرن ڈوم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ ہر راکٹ پر اپنا مہنگا میزائل ضائع نہیں کرتا، بلکہ ریڈار پہلے یہ حساب لگاتا ہے کہ آنے والا راکٹ کسی خالی میدان میں جا کر گرے گا یا کسی آبادی پر۔
اگر وہ کسی غیر آبادی والے علاقے کی طرف جا رہا ہو تو سسٹم اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اور اگر وہ کسی شہر یا حساس جگہ کی طرف بڑھ رہا ہو تو فوراً میزائل لانچ کر کے اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں راکٹ حملوں کے باوجود اسرائیل میں جانی نقصان محدود رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا کامیاب سسٹم ٹاپ 5 میں کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آئرن ڈوم کی حدود مختلف ہیں۔ یہ صرف شارٹ رینج راکٹس اور مارٹر کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک ہتھیار یا لڑاکا طیاروں کے خلاف کارآمد نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اسرائیل نے اپنی دفاعی تہ بندی کی ہوئی ہے۔ چھوٹے فاصلے کے لیے آئرن ڈوم، درمیانے فاصلے کے لیے ڈیوڈز سلنگ اور لمبے فاصلے اور بیلسٹک میزائلوں کے لیے ایرو 2 اور ایرو 3۔ آئرن ڈوم نے جنگی حالات میں اپنی افادیت بار بار ثابت کی ہے۔ 2012، 2014 اور 2021 اور پھر 2023 میں غزہ کی جنگ کے دوران ہزاروں راکٹ اسرائیلی شہروں پر فائر کیے گئے، مگر آئرن ڈوم نے ان میں سے اکثریت فضا میں ہی روک لی۔ 2021 کے صرف 11 دنوں میں تقریباً 4000 راکٹ غزہ سے داغے گئے اور آئرن ڈوم نے ان میں سے 90% سے زیادہ کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ یہ دنیا میں کسی بھی فضائی دفاعی سسٹم کی سب سے زیادہ جنگی آزمائش تھی۔ اس وقت اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم کے تقریباً 10 بیٹریاں ہیں اور امریکہ نے بھی اسرائیل سے اس کی 2 بیٹریاں خریدی ہیں تاکہ اپنے فوجی اڈوں کی حفاظت کر سکے۔ بھارت اور کچھ یورپی ممالک نے بھی اس میں دلچسپی دکھائی ہے۔ لہٰذا ناظرین، آئرن ڈوم اپنی کلاس میں بے مثال ہے۔ اگر ہم شارٹ رینج دفاعی نظاموں کی لسٹ بنائیں تو یہ بلا شبہ نمبر 1 ہوگا، لیکن چونکہ ہماری ٹاپ 5 فہرست میں ہم نے ملٹی رول اور اسٹریٹجک ایئر ڈیفنس سسٹمز، یعنی وہ سسٹم جو بیلسٹک میزائل، طیارے اور ڈرون سب کے خلاف کام کر سکیں، ان کو شامل کیا تھا۔ اس لیے آئرن ڈوم وہاں فٹ نہیں بیٹھتا۔ پھر بھی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم نہ ہوتا تو شاید آج اس کے شہروں پر راکٹوں کی بارش سے بڑے پیمانے پر تباہی ہو چکی ہوتی۔ جدیدیت کے اعتبار سے چاہے یہ S-500 ہو یا پیٹریاٹ، ایک بات غیر متنازع ہے، یہ تمام سسٹم صرف میزائلوں یا طیاروں کو گرانے کا نام نہیں، بلکہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آج کی جنگیں میدانوں پر نہیں، ذہن اور ٹیکنالوجی کے محاذ پر لڑی جا رہی ہیں۔ ہر نیا فضائی دفاعی نظام بذات خود ایک نیا دور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نیا سوال بھی جنم لیتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ دنیا بھر کی ملٹری سے ریلیٹڈ مختلف ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ لنکس آپ کی سکرین پر موجود ہیں، آپ ان پہ کلک کر کے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔